अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे कि एक अच्छी खबर है पीटीआई के लिए सनम जावेद साहिबा की ज़मानत से मुतल्लिक, लेकिन अफसोसनाक खबर भी साथ ही साथ है। उनके एक कारकुन का इंतकाल हो गया है। कारकुन का इंतकाल होना इसलिए एक नॉर्मल बात नहीं है कि ये एक कंटिन्यूटी में नज़र आ रहा है। क्या इसके खौफनाक हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज आपको बताएंगे कि मरीम नवाज साहिबा ने एक नया कारनामा किया जिसके बाद लोगों ने एक मुतालबा शुरू कर दिया है। वो क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू आज जो मीडिया में है उससे लग रहा है कि जैसे वो बड़े कोई फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उसके ऊपर भी बात होगी और फिर जो आने वाले दिनों में आपके ऊपर महंगाई की लहर है उसका कुछ आपको अंदाज़ा भी देंगे कि क्या हो रहा है। साथ ही साथ आपके साथ जिक्र करेंगे जनाब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक अहम फैसला कर लिया ज़राए के तवस्सुत से। ये क्या खबर है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब सबसे पहले यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं कि एक और पीटीआई का कारकुन जो है वो आज जाँ बहक हो गया है। ये कारकुन 9 मई की जो जेल है वो काट कर आया और तकरीबन 1 साल से ज़ायद इसने जेल काटी, ऑलमोस्ट कोई 2 साल के लगभग। और उसके बाद जैसे ही ये रिहा हुआ है इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो चंद दिन ये ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा, लेकिन आज ये दम तोड़ गया। ये कोई पहला कारकुन नहीं है कि जो इस वक्त यूं एक अजीब पुरअसरार मौत का शिकार हुआ है, बल्कि इससे पहले 5 और कारकुन हैं पीटीआई के जो कि 9 मई के मुकदमात में जेलों में रहे और जब वो बाहर आए तो उनकी हालत इस कदर ख़राब थी, इतने वो बीमार हो गए थे, जबकि उससे पहले यानी गिरफ्तारी से पहले तक उनका कोई ऐसा मेडिकल रिकॉर्ड या हिस्ट्री नज़र नहीं आती कि वो कोई बहुत बीमार रहते हों। लेकिन दौराने जेल आखिर ऐसी क्या हालात और सिचुएशंस बन जाती हैं कि ये कारकुन जब बाहर निकलते हैं तो ये इस कदर बीमार हुए कि इसके बाद ये जांबर ही ना हो सके। तो ये छठा कारकुन है पीटीआई का जो कि इसी तरह से मौत की वादी में चला गया है। पीटीआई ने जो अपना एक इस सिलसिले में वर्जन दिया है वो भी आपके सामने रख देती हूँ और साथ साथ इनकी एक लिस्ट है 6 कारकुनों की, जिनमें इनके मुताबिक मुजाहिद शाह, शेख लतीफ़, नदीम चौधरी, आबिद मसीह, अब्दुल्ला आलम और इफ्तिखार जट। ये वो 6 कारकुन हैं जो कि 9 मई के मुकदमात में जूँ ही रिहा हुए उसके फ़ौरन बाद इनकी तबीयत ख़राब रही। ज़्यादातर इनमें हेपेटाइटिस का शिकार हुए और उसके बाद जो है इनको जब इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल भी मुंतकिल किया गया तो ये जांबर ना हो सके। अब एक ही तरह की बीमारी में मुब्तला होना और फिर उसके बाद जांबर ना होना, ये मुसलसल इसी बात की तरफ बज़ाहिर इशारा नज़र आता है कि जेलों में जो कैदियों के साथ सलूक है और जो उनके हालात हैं वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हैं। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप उनको साफ़ पानी मुहैया नहीं कर रहे, अगर आप उनको साफ़ जगह पर नहीं रख रहे, अगर आप उनको एक्सट्रीम वेदर में एक्सपोज कर रहे हैं तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो आपको बीमार कर रही हैं। और यही जो सूरत हाल है इस वक्त इन कारकुनों के साथ दरपेश है। और फिर अगर मामूली बीमार होने के ऊपर अगर सही से उनको दवाइयाँ ना दी जाएं, उनको तिब्बी इमदाद ना दी जाए तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो मज़ीद ख़राब ही होता है। और यही सूरत हाल जो है ऐसा नज़र आता है मुख्तलिफ़ कारकुनों के बारे में। ये कोई क़यास आराइयाँ नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब सालार काकड़ बाहर निकले जेल से तो उन्होंने भी रिहा होने के बाद इसी किस्म की सूरत हाल के मुतालिक बताया कि उनको कितनी सख्त जेल में रखा गया था। साबिक सेनेटर जो हैं जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद साहब, अब वो तो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन तक ने बताया, वो ये जो गज़ा का एहतजाज है उस हवाले से बेचारे बार बार जेल में जाते हैं, तो उस दौरान वो भी जब जेल में गए तो उन्होंने आके जो पीटीआई के कारकुनान की नागुफ्ता बे हालत है वो बयान की कि किस तरह एक एक कमरे में कई कई दिन तक दड़ब्बों की तरह इन बेचारों को जानवरों की तरह बंद कर दिया जाता है। और ये अलग बात है कि उनका हौसला नहीं टूटता, वो तो ये बता रहे थे कि वो बहुत हौसले में रहते हैं फिर भी, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि गैर इंसानी सलूक इस तरह से इन कारकुनों के साथ जेलों में हो रहा है कि ये अब मुसलसल बीमार पड़ने लगे हैं। इससे पहले भी ये शिकायत आ चुकी हैं कि जो इन कारकुनों की बिलोंगिंग्स हैं, इनके पास अगर कोई पैसे हों, कोई सामान हो, गिरफ्तारी के वक्त कुछ भी, वो तक हथिया लिए जाते हैं और वापस नहीं किया जाता वो सामान। तो ये एक लामुत्ताही सिलसिला है जुल्म का जो चलता जा रहा है। एक तो आधे से ज़्यादा कारकुनों पे वैसे ही मेरा ख्याल है ये बोगस मुकदमात हैं जो कि किसी न किसी फजूल वजूहात की बिना पर इनको पकड़ के रखा हुआ है।
کیونکہ جب یہ عدالتوں میں آتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی خاص جو کیسز ہیں وہ ثابت نہیں ہو پاتے. ابھی آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں 2-3 ضمانت کے مقدمات میں کیسے کلئی کھلی کہ جس 3-4 کارکنوں کے اوپر یہی مقدمہ تھا کہ جی ایک سپاہی کو زخمی کر دیا, بعد میں پتہ چلا کہ جی اس نام کا تو کوئی سپاہی نہیں ہے. یہ بھی ایک دفعہ میں نے خبر پڑھی کہ جناب کسی کارکن نے ان کو ڈنڈے سے مارا, یہ کیا وہ کیا, پتہ چلا کہ اس بیچارے کا تو بازو تک نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس قسم کے الزامات کے اوپر انہوں نے کارکنوں کو بند کیا ہے, ان کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے, اور حالات اس قدر سخت کر دیے جاتے ہیں ان کے اوپر کہ وہ بیچارے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ زندہ ہی نہیں رہ پاتے. اور یہ تو میں صرف آپ کو 6 کارکنوں کا وہ بتا رہی ہوں کہ جو جان سے چلے گئے. اس کے علاوہ جو 9 مئی ٹرائل چل رہے ہیں اس میں جو لوگوں کے ساتھ, ان کے خاندانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ ایک الگ قسم کی داستانیں ہیں کہ جس طرح سے ان کے معاشی قتل ہوئے ہیں, جس طرح سے ان کو سردی گرمی میں خواری ہو رہی ہے. آلموسٹ اب تو روزانہ کی بنیاد پر یہ جیل ٹرائل ہو رہے ہیں اور کئی یعنی گھنٹے چلتے ہیں. دوسرے شہروں سے یہ کارکن آتے ہیں اور پھر ان کو اتنا ٹریول کر کے واپس جانا ہوتا ہے, اور یہ سب ہو رہا ہے اور وہاں پہ انہیں فیئر ٹرائل بھی نہیں مل رہا. تو وہ ایک کارکن کی بات نہیں ہوتی, ان کے پیچھے ان کا پورا خاندان ہے, نہ وہ کہیں نوکری کر سکتے ہیں, نہ وہ کہیں کوئی اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے, اب آپ یہ ساری چیزیں لے کے عدالت کہاں جائے, کون سی عدالت جائے؟ مطلب عدالتیں تو ویسے ہی وفات پا چکی ہیں اور سب کو پتہ ہے عدالتیں کس طرح سے بیہیو کر رہی ہیں. عدالتوں کی شے ہے تو یہ سب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں کام کیا کرتی تھی ملک میں, جو وہ موم بتی مافیا تھا, جو چیمپئن تھے, علمبردار تھے انسانی حقوق کے, وہ بھی کہیں سوئے پڑے ہیں. ان کی بھی کوئی چونچ رہا آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ یار آپ کم از کم یہ تو ڈیمانڈ کریں کہ اگر آپ نے گرفتار بھی کیا ہوا ہے تو ان کے ساتھ سلوک تو آپ غیر انسانی نہ کریں. ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو یہ ملٹری ٹرائل جنہوں نے فیس کیا اور جو مختلف اپنے سزاؤں میں لوگ اندر ہیں کوٹ لکھپت جیل میں, ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے سلوک کی خبریں آتی رہتی ہیں. حسان نیازی سے متعلق اور لوگوں سے متعلق کہ کبھی ان کو پنکھا نہیں دیا جاتا, کولر نہیں دیا جاتا, کبھی کچھ ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کسی کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے, کسی کے ساتھ کھانے پینے کے معاملات میں اس سے تنگ کیا جاتا ہے. تو عجیب و غریب جو کہانیاں ہیں وہ آپ کو سننے کو ملتی ہیں. لیکن آپ کو کوئی نظر نہیں آتا کہ میڈیا میں کوئی اس کے اوپر آواز اٹھائے, مین سٹریم میڈیا میں, یا کوئی اس کے اوپر آواز جو ہے آپ کو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ کوئی اٹھاتی نظر آئیں. تو یہ ایک عجیب سی مجرمانہ خاموشی ہے جو ہمیں ہر طرف اس وقت نظر آ رہی ہے. آج میں یہ بھی دیکھ رہی تھی ایمان مزاری صاحبہ جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ احتجاج کر رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر, وہ بھی پتہ چلا ہے کہ جی ان کے مقدمات ہی نہیں لگائے جا رہے. اب آپ دیکھیے عدالتوں کا حال کیا ہے کہ یہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کے مقدمات نہیں لگاتے جلدی, اسی طرح یہ لاپتہ افراد ہیں ان کے مقدمات نہیں لگاتے. یہ صرف کیا کر رہے ہیں کہ جو حکومتی چمچے چیلے ہیں ان کے مقدمات فوری لگا بھی دیتے ہیں, انہیں ریلیف بھی مل جاتا ہے, جبکہ سیاسی قیدیوں کے مقدمات اب لگانے ہی چھوڑ دیے. یہ ایک نیکسٹ لیول ہے. پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ چلو مقدمہ لگ رہا ہے, کسی کو ریلیف مل رہا ہے, کسی کی ریجیکشن ہو رہی ہے ضمانت کی, لیکن کم از کم کچھ ہوتا رہا ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ مقدمات ہی نہیں جلدی لگاتے. اسی طرح صنم جاوید کا بھی مقدمہ بہت دیر تک لٹکایا گیا اور آج فائنلی ان کی ضمانت جو تھی وہ اس پہ ہیئرنگ ہوئی, اور اچھی خبر یہ ہے کہ ان کی ضمانت منظور بھی کر لی گئی. منظور تو ہونی ہی تھی کیونکہ مقدمے میں کچھ تھا ہی نہیں, اور لگایا بھی اسی لیے نہیں جا رہا تھا کہ جس روز یہ مقدمہ لگایا گیا تو اس میں ثابت کیا کر پائیں گے. اس لیے بیسٹ حل یہی تھا انہیں جیل میں رکھنے کا کہ مقدمہ ہی نہ لگاؤ. اب جب مقدمہ لگا, میاں اشفاق ان کے وکیل تھے, انہوں نے دلائل دیے, ضمانت منظور ہو گئی, 5 لاکھ روپے مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے. لیکن اب شومیہ قسمت یہ دیکھیے کہ کسی کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ضمانت منظور ہونے کے بعد بھی صنم جاوید رہا ہوں گی یا نہیں, کیونکہ جو ماحول ہے اس میں سب کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی اگر ضمانت ایک مقدمے میں ہو بھی جاتی ہے تو کسی دوسرے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ آج تو خیر بالکل ہی نہیں, اب تو دن بھی نکل گیا ہے, تو اگر کل بھی معجزہ ہی ہوگا کہ ان کی رہائی ہو جائے, ورنہ عین ممکن ہے کہ ان کی کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈالی جائے, کیونکہ جو اس وقت حالات ہے اس کے مطابق یہی نظر آتا ہے. ہم دعا گو تو ضرور ہیں کہ یہ جو ظلم کا سلسلہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی یہ کیسے ختم ہوگا جب عدالتیں خود ظالموں کی ہم نوا بن جائیں گی, ان کا ساتھ دینے لگیں گی, تو پھر کون ظلم ختم کرے گا؟ یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے. بہرحال
آج یہ ایک خبر میری نظر سے گزری، خاص طور پر چونکہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی پہلے زمانے میں کوئی یہ کرتے تھے گڑبڑ، کوئی غلط فیصلے کرتے تھے، لوگ عدالتیں ہی چلے جایا کرتے تھے. اب صورتحال دیکھیے، بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے، اس میں جو ابھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انہوں نے جو گیس کے چارجز ہیں وہ فکسڈ چارجز بڑھا دی ہیں. آج خبر یہ تھی بیسکلی کہ جی ہم نے جو پی ٹی وی کی لائسنس فیس بلوں میں رکھی ہوئی ہے 35 روپے، وہ ختم کر دی ہیں، اور اس پہ بڑی داد و تحسین ہو رہی کہ جی 35 روپے ختم کر دیا. اب اندازہ لگائیے کہ 35 روپے آج کے دور میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، اس کا کیا ریلیف ہے کسی بھی قوم کو. کسی بھی 1 یونٹ مشکل سے بجلی کا اس سے نہیں ملتا، میرا خیال ہے 200 یونٹ والوں سے جو کم استعمال کرتے ہیں ان کو شاید اس سے کم ملتا ہو، ورنہ جو اس سے زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں تو 1 یونٹ بھی اس سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے. تو آپ 35 روپے جو ریلیف دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ خاتم طائی کی قبر پر لات مار رہے ہیں. مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان 35 روپے کا ہم کریں گے کیا، مطلب کیا اس خزانے سے ہم نہیں سمیٹ سکیں گے، اندازہ لگائیے. اور اس کے بعد کیا گیا، اس کے بعد یہ کیا گیا کہ فکسڈ چارجز ادھر گیس کے بل میں بڑھا دیے گئے. اس کے علاوہ جو بری خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ 15 روپے فی لیٹر جو گیس ہے 15 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے. اب دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں مزید 15 روپے ڈیزل اور 15 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے. اب 2-4 روپے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتی، لیکن جو تجویز کیا گیا ہے وہ اتنا ہی اضافہ تجویز کیا گیا. وجہ وہی منحوس بجٹ ہے جس میں یہ تمام جو اقدامات ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں سخت والے، جس میں سارا ملبہ جو ہے وہ عوام کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. بعد میں یہ آ کے کہتے ہیں جی ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، ہم نے یہ کر لیا. او اللہ کے بندو، تم لوگوں نے کون سے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے دے کے اور ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے؟ آپ نے تو سارا کچھ عوام کی جیب کے اوپر ڈالا، اس کی جیب سے نکلوایا، اس کا خون چوسا. تو آپ کریڈٹ کس بات کا لینے آ گئے ہیں کہ جی ہم نے نکلوا دیا ڈیفالٹ سے؟ یہ تو ان کے حالات ہیں. اور کیا ڈیفالٹ سے نکلوایا انہوں نے؟ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا حال کیا ہے. تو یہ اس میں اب آگے آنے والے دنوں میں مزہ آپ کو آئے گا، اور کیونکہ یہ جو مہنگائی کی لہر ہے وہ تیز ہوگی. جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہوتے ہیں تو ہر چیز پہ اس کا اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ جناب ایک اور کارنامہ اس حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان ایک سفارتی طور پر کوشش کرتی رہی ہے کہ ان کی رہائی کسی طرح ممکن ہو سکے. لیکن آج اس متعلق جو عدالت میں کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، وہاں پر حکومت نے بتایا ہے کہ امریکی عدالت میں عافیہ صدیقی کیس میں فریق بن ہی نہیں رہے ہم. یعنی حکومت پاکستان دستبردار ہو گئی ہے کہ جی ہم فریق ہی نہیں بن رہے ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں. یعنی اب ان کی فیملی پرسنلی فریق بن کے ان کے رہائی کے لیے کوششیں کرتے پھرے. ایز گورنمنٹ آف پاکستان یہاں سے کوئی ان کو سپورٹ نہیں ہوئے گی. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بجائے اس کے کہ بہت سارے معاملات میں جب بہت سے لوگ کہتے رہے کہ جی بارگیننگ چپ کے طور پر ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اگر آپ نے پچھلے دنوں کوئی دہشت گرد پکڑ کے دیا تھا تو آپ بھی یہ ڈیمانڈ کر لیتے کہ ان کے بدلے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو رہا کروا لیا جاتا. لیکن یہ حکومت اب آہستہ آہستہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کی مختلف ایشوز کے اوپر پالیسی سٹیٹمنٹس تھے اس سے ہم شاید کچھ بدلتے چلے جا رہے ہیں. یہ اس سے آگے میں ابھی فوراً کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ ابھی کچھ چیزیں مزید آپ کہہ لیں کہ انتظار میں ہیں ہم کہ کیا ان کا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ بہت سارے معاملات پہ شاید ریاست پاکستان کی پالیسی آپ بدلتے ہوئے دیکھیں گے آئندہ چند دنوں میں. اب آ جاتے ہیں ذرا پولیٹیکل خبریں. جی پاکستان پیپلز پارٹی نے خبر یہ آ رہی ہے کہ وزارتیں لینے کی حامی بھر لی ہے. ویسے تو یہ پہلے بھی حکومت کا ہی حصہ ہیں کیونکہ گورنرز بنائے ہوئے ہیں، اسپیکر بنائے ہوئے ہیں، صدر بنائے ہوئے ہیں وغیرہ، اور سندھ حکومت تو پھر ساری ان کے پاس ہے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خبر یہ آ رہی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے انہیں راضی کر لیا ہے کہ جی آپ بھی باقاعدہ حکومت کا حصہ بن جائیں. تو اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جی پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت نہیں لیں گے اور اپوزیشن کا بھی مزہ لے رہے تھے اور ساتھ ساتھ حکومت کا بھی مزہ لے رہے تھے. اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کنونس کیا گیا ہے کہ جی مل کے چلیں. اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ جس طرح کی بھی ہوں، میرے خیال سے تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہوگی کہ آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بجٹ صحیح نہیں ہے، یہ وہ پھر پاس بھی کر دیتے ہیں، پھر حکومت میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کچھ دلچسپ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں. لیکن آخر میں جی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آج
ایک خوفناک خبر اور آ رہی ہے، وہ یہ کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں عطا رؤوف صاحب، انہوں نے آج ایک انکشاف بھی کیا ہے اور ڈیمانڈ بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی 27ویں ترمیم اگر آ رہی ہے تو ہمارے ساتھ اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ شیئر کیا جائے. اور بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر بھی آ گئی ہے ان کی زبانی، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ باقاعدہ ایک آئینی کورٹ بنا دی جائے الگ سے. یعنی آئینی بینچ کی خدمت میں کوئی کمی ہے کہ اب آپ کو اب ایک آئینی عدالت بھی الگ سے چاہیے. 26ویں ترمیم کے وقت بھی یہ بات درست ہے کہ اس وقت بھی یہ خواہش تھی کہ ایک الگ آئینی کورٹ ہی بنا دی جائے، لیکن اس وقت مولانا نے بھی تھوڑی مزاحمت کی، کچھ کوشش کر آ کے تو بعد اس بات پر کہیں آ کے رکی کہ چلو جی اسی سپریم کورٹ کے اندر سے ایک آئینی بینچ بنا لیتے ہیں. لیکن اب جو عطا صاحب فرما رہے ہیں وہ تو بڑا ہی عجیب و غریب ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی ختم ہو جانی چاہیے، آئینی کورٹ بن جانی چاہیے، اور جو اپیل وغیرہ سپریم کورٹ میں ادروائز آتی ہیں ٹیکس کے معاملات کی یا طلاقوں کے معاملات کی، زمینوں کے معاملات کی، وہ ساری ہائی کورٹ کی سطح پر ہی ہینڈل ہو جانی چاہیے. تو گویا مختصر الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ہی ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ایک آئینی کورٹ کا قیام عمل میں لایا جائے. مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ کرنے یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ہیرے ججز ہیں ان کو آئینی کورٹ میں بھیج دیا جائے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے، اور جو ان کے ناپسندیدہ ججز ہیں ان کو ویسے ہی معذرت کر لی جائے کہ جی اب آپ کا کوئی کام نہیں رہا، کیونکہ سپریم کورٹ تو ختم ہو گئی ہے، آئینی کورٹ میں آپ کو صدر مملکت یا جوڈیشل کمیشن نے بھیجا نہیں ہے، باقی رہ گئے جو یہ والے معاملات تھے یہ تو جی پہلے ہی ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں. تو یہ بالکل عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے اس طرح کا بھی کوئی کارنامہ کیا جائے، اور پھر جو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے اس کی حیثیت تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ وہی کورٹ ہوگی جو آئینی بینچ ہے جس طرح، جو کہ ٹوٹلی انڈر کنٹرول ہوگا اور جس سے آپ جو مرضی غلط صحیح آئینی غیر آئینی جمہوری غیر جمہوری ہر فیصلے کے اوپر جو ہے آپ سٹیمپس لگوا سکیں گے. یعنی کہ آپ دوسرے الفاظ میں کوئی بھی آنے والا آمر ہو، کوئی بھی آنے والی جمہوری حکومت ہو، کسی کو بھی یہ آپ اختیار دے دیں گے کہ لیں جناب آپ اپنی مرضی کے فیصلوں کے اوپر ان سے سٹیمپ لگواتے چلے جائیں. تو یہ جو ہے ایک عجیب و غریب انہوں نے بات کی ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کی، یہ بیسکلی ایک جس کو کہتے ہیں نا پتا پھینک دیا جاتا ہے اور ریاکشن دیکھا جاتا ہے. تو کچھ ایسی ہی صورتحال لگ رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.